अस्सलाम वालेकुम। टॉक 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाजरीन, तमाम अहले वतन को एक मरतबा फिर ईद का दूसरा दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो, पूरी टीम की जानिब से, सच न्यूज़ की जानिब से। और आपके साथ ईद की ये खुशियाँ शेयर करने के हवाले से हमारे स्टूडियो में भी एक मेहमान मौजूद हैं, जनाब अब्दुल जब्बार तरीन साहब। आप साबिक डिप्टी DGIB हैं और माहिर उमूर मशरिक़ वुस्ता हैं। उन्होंने ख़ुसूसी हमें वक्त दिया है और आपके और हमारे दरमियान हम ज़्यादा, मैं भी हायल नहीं रहता, आपकी उनके साथ मुलाकात करवाते हैं। उन्होंने जो वक्त मशरिक़ वुस्ता में गुजारा, क्या फीलिंग्स हैं इस मजहबी त्यौहार ईद के हवाले से, वहाँ पे कैसे ईद मनाई जाती है, यहाँ कैसे है, और फिर इस वक्त जो मामलात और मसाइल हैं इस पर भी हम बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सजाद तरीन साहब हमारे साथ जो एक अजीम शख्सियत है, इनके हवाले से मेरे ख्याल में आगाज़ ही जब्बार तरीन साहब से किया जाए, और आज दो अजीम तरीन हस्तियाँ जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो जब्बार तरीन साहब, मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, आपको हमारे खैर मुबारक। आप यकीनी तौर पर ईद बचपन से हर मुसलमान जो है वो मना रहा है। एक प्रोफेशनल लाइफ भी आपने गुजारी, स्टूडेंट लाइफ भी गुजारी, बचपन का ज़माना भी गुजारा, और आज की जो डिजिटल एज है उसको भी देख रहे हैं। क्या फ़र्क महसूस करते हैं बचपन की ईद के अंदाज़ में और आज की ईद के अंदाज़ में? जी मेहरबानी। सबसे पहले तो जी हम इतने अजीम नहीं हैं, हम बहुत तरीन हैं सर, बहुत मामूली लोग हैं जी, आम लोग हैं। अल्लाह का करम चाहिए, आजिज़ लोग हैं जी। हाँ जी। अच्छा, हमने जो दौर देखा ना जी, बहुत सादा दौर था बेसिकली। 60s में और अर्ली 70s में जो हमारे बचपन का ज़माना था, हमारा और हमारे पेरेंट्स जो थे, हमारा आपस में कुछ ज़मानों का इतना फ़र्क नहीं था। जैसा उनका बचपन होता था हमारा भी तकरीबन वैसा ही था। सही। सिवाय एक फ़र्क है कि हमारे बचपन में दो चीज़ें उस वक्त आ चुकी थी माशरे में, एक रेडियो और एक साइकिल। अच्छा। जो हमारे बुजुर्गों के बचपन में शायद वो नहीं होती थी, और उसके अलावा हर चीज़ हुई थी, यानी बिजली तक हमारे देहात में नहीं थी। अच्छा, तो यानी मॉडर्नाइजेशन यहाँ तक पहुँची थी कि साइकिल और रेडियो जो है एग्जैक्टली, और अभी तक बिजली भी नहीं थी। और ईद का इंतज़ार बहुत होता था, क्योंकि ईद के साथ बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड होती थी। यानी एक बहुत बड़ा एक ये त्यौहार होता था। हमें जो नए कपड़े जो हैं वो ईद पे मिलते थे या शादी पे मिलते थे। अच्छा। उसके बाद गाँव होते थे, छोटे छोटे गाँव, उसमें 2-2, 4-4 दुकानें होती थी। लेकिन ईद वाले दिन एक पूरा बाज़ार लगता था जिसमें बहुत सारे स्टॉल लगते थे, जिसमें खाने पीने की चीज़ें होती थी, बच्चों के खिलौने होते थे, फिर ईदी मिलती थी, और वो चीज़ें जो है हम एट विल अपनी मर्ज़ी ख़रीदते थे, जो पहले आम रूटीन में ऐसा होता नहीं होता था। तो बड़ी वो सादगी के साथ। फिर बहुत सारे लोग, उन दिनों जो कम्युनिकेशन ऐसे नहीं थी, जो लोग सर्विसेज में होते थे, मुलाजमतों में थे, वो साल बाद 6 महीने बाद छुट्टी आते थे, और ईद पे बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात जो है वो ईद पे ही होती थी। और कम्युनिकेशन के भी वो ज़राए उस तरह नहीं थे। तो फैमिलीज़ का फिर इकट्ठा होना, सेलिब्रेशंस, और फिर गांव में बाजीगर लोग होते थे, आ जाते थे, बहुत एरोबैटिक्स करते थे, बड़ी उनकी एक्टिविटीज़ होती थी। फिर वो बंदर वाले आ गए, रीछ वाले आ गए, जो आमतौर पर बहुत कम होते थे। यानी एक एंटरटेनमेंट का माहौल बन जाता था। बच्चों के लिए बहुत नया होता था। तो यहाँ चीज़ें चूँकि ये अवेलेबल होती नहीं थी। आज के दौर में उसमें अभी फ़र्क ये आ गया कि जब हम ये चीज़ें अपने बच्चों से शेयर करते हैं तो आज के बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं सकते कि वो कैसा माहौल था। इन्होंने वो चीज़ें चूँकि देखी नहीं है, इनको उस तक समझ नहीं आती हैं जी। हम आज भी ईद आती है तो हम उसी तरह ही फील करते हैं, अपने बचपन की तरह, कि अपने चीज़ों को मिलना, जाना, बैठना, उठना, बुजुर्गों के पास जाना, उस फेज़ में चले जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चों को जो फेस्टिविटीज़ हमारी होती थी, अभी हर रोज़ बाज़ार लगे होते हैं, हर रोज़ बच्चे नए कपड़े ख़रीद रहे हैं, हर रोज़ बच्चे नए खिलौने ख़रीद रहे हैं, हर रोज़ नई चीज़ें ख़रीद रहे हैं, नई उनके पास मोबाइल उनके हाथ में है, दुनिया से पूरी वो कनेक्टेड हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ जी। तो उनको ईद का इतना ही होता है कि ईद आई, अब ईद आ गई है। और शायद यह एक चीज़ अभी जो मुश्तरक हमारी है बच्चों के साथ और हमारे ज़माने, वो ईदी है। सही कि ईदी आज भी बच्चे बड़े शौक़ से लेते हैं, वो सब कोई शौक़ से लेते थे। इसके अलावा बच्चे हमारे जो हैं बहुत ज़्यादा डिजिटाइज्ड हो गए हुए हैं, और हमारे दौर से बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा सजाद तरीन साहब, ये बड़ी ज़ाहिर है बचपन के और आज के ज़माने की ये मुश्तरकात आपके भी होंगे और किसी हद तक हमारे भी हैं। ईद कार्ड्स होते थे, ठीक है, वो लिखे जाते थे, वो उसकी बड़ी बाकायदा जो है एहतमाम किया जाता था।
اب جیسے ابھی جبار ترین صاحب نے فرمایا کہ اب صورتحال یہ پہنچی ہے کہ ایک ایونٹ کے طور پر تو منایا جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ عام ہے، ویسی انٹرٹینمنٹ نہیں، کمیونیکیشن روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے، تو یا ہمارے پاس گفتگو کے ویڈیو کالز ہیں، تو وہ ملنے ملانے کا بھی جو ایک ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی چیز ایڈ بھی ہوئی ہے جو ذرا پازیٹیو ہو، جو مختلف ہو، جس وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ عید کے ایونٹ کا انتظار آج بھی اس سطح پہ کیا جاتا ہے تھوڑے سے چینج کے ساتھ؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ بہت زمانے نے ترقی کی ہے. جو ترین صاحب جس زمانے کی بات کر رہے تھے، ایک وہ زمانہ تھا، ایک آج کا زمانہ ہے، ہمارے بچوں کا زمانہ ہے، اور یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور موبائل فون کا زمانہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاشرہ، مطلب اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو غلام داری نظام جو ہے وہ کوئی میرے خیال 200-250-300 سال چلا. اس کے بعد پھر جاگیرداری نظام آ گیا، وہ 200-400 سال چلا. پھر یہ پچھلے کئی سو سال سے سرمایہ داران نظام چل رہا ہے. تو جب ایک نظام جو ہے وہ کسی معاشرے کو ترقی نہیں دے سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا، تو وہ نظام ختم ہو جاتا ہے. پھر نیا نظام آ جاتا ہے، اور جو نیا نظام آتا ہے اس میں اس وقت جو جدید آلات ہوتے ہیں، مثلا آج اگر میری دادی مجھے یہ کہانی سناتی تھی کہ چاند ہے وہاں پر چندہ ماموں رہتا ہے، آج میں اپنے بیٹے کو یہ نہیں سنا سکتا، کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا. وہ 1 منٹ میں گوگل پہ سرچ کر کے اور نکال کے رکھ دے گا سامنے کہ جی یہ آپ کیا بات حقائق اس سے مختلف ہیں. حقائق مختلف ہیں. یعنی اب ہم اپنے بچوں سے جھوٹ نہیں بول سکتے. ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، دادی دادا جو ہیں، نانی نانا جو ہیں، ہمیں کوئی کہانیاں سنا دیں، کوئی چیزیں سنا دیں تو ہم اس پہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ یار یہ اسی طرح بہلایا نہیں جا سکتا اس طرح سے. لیکن اب بچوں کے سامنے آپ ایسی بات نہیں کر سکتے. بچوں کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ ہو گیا، کیونکہ 1 سیکنڈ میں وہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں اور چیزیں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ ایسے گلوبل ولیج بن گئی ہے، لوگ جڑے ہوئے ہیں، بہت جدید آلات آ گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا ہماری سوسائٹی پر، اوورآل سماج پر، کہ ہمارا سماج پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں بیگانگی کا شکار ہو گیا ہے. بیگانگی کا شکار کہ اس موبائل فون نے، آپ ٹیبل پہ دیکھیں 4 لوگ بیٹھے ہوں، 5 لوگ بیٹھے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں گے لیکن وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر رہے ہوں گے. ہر کوئی اپنے اپنے سیل فون پہ لگا ہوگا، ہر کوئی پوری دنیا سے وہ رابطے میں ہوگا، لیکن آپس میں جو 4-5 لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے درمیان ان کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا. اور ایک کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہوں گے، کوئی ان کا کسی سے رابطہ نہیں ہوگا. پھر انفارمیشن، جب ہم جرنلزم میں آئے تھے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی خبر کی جو زندگی تھی وہ کئی گھنٹے تک ہوتی تھی، کہ رات کو پھر اخبار چھپے گا، صبح آئے گا تو لوگوں کے پاس ایک دن تو تھا کم سے کم. ہاں، پھر اس کے 12-14 گھنٹے، پھر اس کے بعد تبدیلیاں آئیں. پھر جناب ایسے ہو گیا کہ جناب نئی چیزیں آ گئیں تو پتہ چلا جی 1-2 گھنٹے میں جو سٹوری ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. پھر اور تبدیلیاں آئیں. پھر آج تو یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں بس آپ کے کلک پر ہے کہ آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اور پوری دنیا میں چلے جانے ہیں. تو یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں، جہاں ان کا بہت پازیٹیو امپیکٹ بھی ہوا ہے، وہاں نیگیٹو امپیکٹ یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ بیگانگی کا شکار ہوتا یعنی قریب کے لوگ دور ہوئے اور دور کے لوگ قریب ہو گئے. یہ صورتحال قریب ہو گئے ہیں. اور لوگوں کے اپنے بہن بھائیوں سے بچوں کی جو ہے ہم آہنگی کم ہوگی. جو ان کے فرینڈز ہوں گے، جو انٹرنیٹ پہ ان کے فرینڈز ہوں گے، مختلف جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ہیں ان پر جو فرینڈز ہوں وہ ان سے زیادہ بات چیت کر رہے ہوں گے، ان سے زیادہ پوچھ رہے ہوں گے. اسی طرح ایجوکیشن میں جو ہے اب بچے جو ہیں اگر نہیں جاتے اسکول تو وہ دوسرے بچے کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ ہوم ورک مجھے واٹس ایپ کر دو. ہمارے زمانے میں، ترین صاحب کے زمانے میں تو یہ تصور ہی نہیں تھا کہ جس دن نہیں. اور ہمارے والدین تو ہمیں اسکول اسی لیے بھیجتے تھے کہ بھئی آج نہیں جاؤ گے تو تمہیں اسکول کا کام، ہوم ورک تمہارا رہ جائے گا. آج ایسا نہیں ہے. صحیح چیزیں تبدیل ہوئی ہیں. سماج نے جہاں ترقی کی ہے اس کا فائدہ بھی بہت ہوا ہے، لیکن اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی موجود بہت زیادہ پڑے. اچھا، اس میں کیا اب آپ یہ فیل کرتے ہیں بچوں کو دیکھ کر، نئی جنریشن کو دیکھ کر، اور آپ نے وہ زمانہ بھی خود فیل کیا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، کہ اب صورتحال یہ ہے کہ کسی حد تک یہ ایونٹ جو ہے، عام نوجوان یہ کہتا ہے کہ یار بس بوریت ہے، آج بس چھٹی کا دن ہے، بس بوریت سے گزر رہا ہے، کوئی نہیں ہے. جس طرح آپ زیادہ انتھوسیسٹک تھے بچپن میں کہ یار عید آ رہی ہے اور اہتمام کرتے تھے، اب وہ بوریت میں کنورٹ ہو گیا ہے. کیا ایسی چیز آپ فیل کرتے ہیں یا نہیں، بس وہ روٹین کا حصہ ہی ہے اور چھٹی کو انجوائے کیا جاتا ہے بس؟ نہیں، ایسے ہی جیسے آپ نے فرمایا ایسے ہی ہوا
کہ میں نے کہا نا کہ جب ہم تھے تو ہم لوگ انتظار کرتے تھے، کیونکہ ایک فیسٹیول تھا جس میں ہمیں نئی چیزیں ملتی تھیں، نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اور رونق ہوتی تھی۔ ابھی چونکہ ہمارے بچے ہر روز اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، ہر روز پروسیس سے گزر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر وہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے جس کے لیے انہیں عید کا انتظار کرنا پڑے۔ صحیح، کہ جب عید آئے گی تو بھی اس سے ریلیٹڈ یہ وہ چیز انتظار ہوگی، کا لطف ختم ہو گیا۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اب اس لیے عید کا دن جب ہوتا ہے تو اس بچے جو ہیں ایک نارمل اس کو چھٹی کے طور پہ لیتے ہیں، اور اس نارمل چھٹی کے طور پہ ہی اس کو پھر وہ گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہے ابھی تک ہمارے گھروں میں اکثر جو تھوڑا سا صبح کے ٹائم پہ جو سوئیاں وغیرہ بنتی ہیں جی، وہ اکثر گھروں میں بنتی ہیں، وہ ضرور اٹھ کے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ نماز کے لیے بچوں کو اٹھانا پڑتا ہے عید کے لیے۔ صحیح، یہ تھوڑا میں بھی اس میں کوئی ہماری تربیت کی کمی شاید رہ گئی ہو کہ ہمارے دور میں ہمیں صبح فکر ہوتی تھی کہ عید کی نماز پڑھنے جانا ہے، اٹھ کے نہانا اور تیار ہونا ہے، بچوں کو جا کے اٹھانا پڑتا ہے، یاد کرانا پڑتا ہے کہ بھائی آج عید ہے، بھائی نماز بھی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو وہ اس کے بعد پھر جب آ جاتے ہیں اس کے بعد کھانا، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر فیملی میں کسی کے ہاں کوئی گیدرنگ ہے تو وہاں چلے گئے، بیٹھ گئے، ایک روٹین میں چیز آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو فیسٹیویٹی تھی جیسے ہمیں انتظار ہوتا تھا، بچوں کو اس کا انتظار نہیں ہے۔ اب وہ انتظار کا ترین صاحب یہ بھی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری جو والدہ تھیں یا بزرگ خواتین تھیں گھر کی، وہ عید والے دن کچن میں مطلب رہتی تھیں۔ آج تو بیگمات گلا کرتی ہیں کہ جی عید والا دن بھی ہمارا کچن میں گزر گیا ہے۔ یہ کیا ایسا ہے نا آج کل؟ نہیں ایسا ہے، کیونکہ ان دنوں یہی جو ہم پہلے کلچر کی بات کر رہے تھے کہ دور دراز سے جب لوگ چھٹی پہ آئے ہوتے تھے، رشتہ دار عزیز اکٹھے ہوئے ہوتے تھے، ان کے لیے جب کھانا بنایا جاتا تھا تو ایک اعزاز ہوتا تھا کہ آج میرے گھر میں میرے بھائی آئے ہیں، میرے عزیز آئے ہیں، میرے رشتہ دار آئے ہیں، ان کے لیے کھانا تیار کرنا ہے، تو ایک اعزاز ہوتا ہے اچھے سے اچھا کھانا تیار اچھا آپ یہ تھوڑے سے یہ فیلنگ شیئر کرتے ہیں۔ ابھی ذرا بریک کی طرف بڑھنا ہے، اور پھر بریک کے بعد جتنی فیلنگز ہیں بچپن کے حوالے سے، گزشتہ جنریشن کی، گزشتہ تو نہیں وہ جنریشن موجود ہے لیکن ان کا بچپن کیسے تھا اور اب کیا صورت ہے، یہ تمام تر عید کی خوشیاں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر کر رہے ہیں عید کی خوشیوں کے حوالے سے اور جو بچپن کی یادیں ہمارے معزز مہمان جو موجود ہیں ان کی، اور پھر آج کے جو فرق ہے اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ جواہر ترین صاحب، آپ کچھ پہلے بچپن کے حوالے سے بھی ذکر کر رہے تھے کہ بالخصوص سوال کیا تھا جواہر ترین صاحب نے کہ خواتین جو ہیں وہ آج کل شکایت کرتی ہیں کہ جناب ہمیں سارا دن کچن میں گزرے، پہلے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وہ خوشی محسوس کرتی تھیں۔ تو اس حوالے سے جو فرق ہے یا تفریق ہے، کیا یہ بھی اس ڈیجیٹل ایج کی وجہ سے ہے، ماڈرنائزیشن کی وجہ سے؟ جی ڈیفینیٹلی کہ اس وقت جو بانڈنگ تھی، رشتوں کی بانڈنگ تھی، وہ یہی ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی بہن بھائی آیا ہے اور اس کے لیے اچھے سے اچھا کھانا تیار کرنا ہے اور اس کی پسند کا کھانا تیار کرنا ہے، اور کچن میں کام کر کے مائیں بہنیں بہت خوشی محسوس کرتی تھیں، اور پھر کہتے تھے جب کھانا بہت اچھا بنا ہے تو پھر وہ خوش بھی ہوتی تھیں۔ چونکہ آج کل کھانا جو ہے اویلیبل ہے، خواتین کہتی ہیں کہ نہیں جی ہم تو بیٹھیں گے، گپ لگائیں گے، اور آپ آن لائن آرڈر کر دیں، تیار کھانا گھر پہنچ جائے گا۔ صحیح، دو کہ ابھی بھی بہت سارے گھروں میں کوشش یہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ کھانا گھر میں تیار کیا جائے، کیونکہ جو گھر میں کھانا تیار کر کے پھر بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہوتا ہے اس میں کچھ لطف اور ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس میں ایک محبت شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور وہ بہت زیادہ ایک شیئرنگ کی ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ بالکل ہاں جی، فیلنگ ہوتی ہے۔ ہاں جی، اور بہت زیادہ ابھی گھروں میں یہ چیز ہے، یہ ہے۔ اچھا ابھی بھی سوئیاں تو لازمی پکائی جاتی ہیں، چلیں عید والے دن اور کچھ ہو نہ ہو، وہ ایک روایت جو ہے وہ برقرار ہے۔ آپ جواہر ترین صاحب، آپ کے نزدیک جیسے ابھی جواہر ترین صاحب نے بچپن کا بھی کہا، یہ بھی اب تو ظاہر صورتحال کافی بدل چکی ہے، لیکن کچھ چیزیں اچھی بھی تو ہوئی ہیں۔ اب یہ بھی تو اس میں شامل ہے کہ انتظار کی زحمت تو ضرور ختم ہوئی ہے، لیکن ابھی تک ایک چیز ہے کہ وہ لوگ جو دور ہیں، چاہے وہ ویڈیو کال پہ بات کرتے ہوں، چاہے فون پہ بات کرتے ہوں، وہ جب آتے ہیں اکٹھے مل کر بیٹھتے ہیں،
ابھی تک وہ فیلنگز اور وہ محسوسات جو ہیں وہ محسوس کیے جاتے ہیں سوسائٹی میں، جو کہ عام دنوں میں شاید نہیں ہوتا. مطلب ہم خود ہیں روزانہ کی بنیاد پر رابطوں میں ہوتے ہیں، مگر عید پہ یہ انتظار ہوتا ہے کہ یار وہ آئیں گے تو مل بیٹھ کر ہم گھر میں کھانا کھائیں گے، بے شک وہ آن لائن ہی آرڈر کیوں نہ کیا ہو. نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو یہ ایک نظام ہے نا، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس نے لوگوں کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تبدیل کر دی ہیں. جو ایک جذبات، ایک احساسات، ایک رشتے اور تعلق کے جو محبت ہوا کرتی تھی، اس کا آج تک اس طرح اظہار نہیں ہوتا جو آج سے 30 سال پہلے یا 40 سال پہلے تھا. اب وہ چیزیں بدل گئی ہیں، اس شدت میں کمی آئی. شدت میں کمی آئی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، اس سرمایہ دارانہ نظام نے لوگوں کو ایک دوسروں سے بہت دور کر دیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک تو یہ الیکٹرانکس اور جو نئے آلات، موبائل، انٹرنیٹ یہ ہے. دوسرا یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں رشتے، ناطے، تعلق کی وہ اب اہمیت نہیں رہی جو سرمایہ کی رہی ہے. اب لوگ اس سماج میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بھائیوں کو یا رشتہ داروں کو بلانے کی بجائے اپنے ان دوستوں کو یا اپنے ان نئے رشتہ داروں کو، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ رشتہ دار دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تعلق رشتہ دار نقی صاحب وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے. مثلاً میرے والد صاحب سے میرا تعلق اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، میرے بھائیوں سے، میرے بہنوں سے اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا تعلق ہے، ہم نہیں وہ اس کو تبدیل کر سکتے. لیکن وہ رشتے جہاں کوئی داماد ہے، کوئی بہنوئی ہے، کوئی سالے ہیں، کوئی دوسرے، وہ ہمارے بنائے ہوئے رشتے ہیں. تو لوگ ان رشتوں میں جو اپنے بنائے ہوئے رشتے ہیں اور اس میں جو سرمایہ کی ریس لگی ہوئی ہے، وہ تعلق، وہ جذبے، وہ محبتیں، وہ ان کی نظر ہو گئی. ان کی نظر ہو گئی. یہ بہت زبردست آپ نے بات کی ہے. اچھا، میں تھوڑا سا اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا. مشرق وسطیٰ کے امور کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور مسلم ممالک کی میجارٹی وہاں پر ہے، تو میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ کتنی حد تک وہاں کے کلچر میں جو عید منانے کا انداز ہے اور ہمارے بر صغیر میں رہا پاکستان میں اس وقت انداز ہے، اس میں کتنا ایک فرق ہے کلچر کے حوالے سے اگر بات کریں. اچھا، عید جو ہے نا پورے دنیا میں مسلمان جہاں بھی ہیں، عید کے ریچولز تقریباً سیم ہی ہیں. اچھا، جو روٹین ہے کہ عید سے چھوٹی عید ہے تو آلموسٹ جو پچھلا عشرہ ہوتا ہے رمضان شریف کا، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ شاپنگ میں گزرتا ہے. جی، مرد، خواتین، بچے، پاکستان میں بھی ایسے ہے اور مڈل ایسٹ میں بھی ایسے ہی چلتا ہے. اس کے بعد عید والا دن ہے، صبح اٹھ کے نماز کے لیے جانا ہے، پھر جیسے تیار ہونا ہے، رشتہ داروں کے پاس جانا ہے، ملنا ہے، شام اکٹھے بیٹھنا ہے. وہ تقریباً ایسے ہی ہے ان ملکوں میں بھی جیسے ہمارے ہے. اچھا، لیکن اپنی جو ڈشز ہیں، دن کو صبح اگر ہم سویاں کھاتے ہیں تو اپنے اپنے علاقے کے حساب سے. اچھا، کچھ میٹھا جو ہے وہ وہاں کے وہ میٹھا لازمی ہے، میٹھا لازمی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے کلچر کے حساب سے پھر وہ میٹھا کھاتے ہیں. صحیح. اور تیار ہو کے ہم نے تو نام ہی سوئیوں والی عید رکھا ہوا تھا، ابھی تک وہ چلتا ہے. جی جی. اور ہمارے جیسے میرا ٹائم زیادہ چونکہ دمشق میں گزرا. اچھا، تو دمشق میں ایسے ہے کہ بچے جو ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں وہ علیحدہ رہتے ہیں. اچھا، پیرنٹس کے ساتھ نہیں رہتے. جیسے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک گھر میں 4 فیملی رہ رہی ہیں، ایسے وہاں نہیں ہے. اچھا. اور جس بچے کی بھی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے گھر میں علیحدہ باہر شفٹ ہو جاتا ہے. اور بیٹیاں تو گھر پہلے ہی چونکہ چلی جاتی ہیں اپنے گھروں میں. تو وہاں یہ تھا کہ عید پہ وہ لوگ یہ انشور کرتے ہیں کہ جی ساری فیملی جو ہے اکٹھی ہو. خاص طور پہ اپنے پیرنٹس کے پاس سارے اکٹھے ہوں گے ٹھیک شام کو، اور وہاں بیٹھیں گے، کھائیں گے. جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کے گھر آئیں گے، بیٹیاں آئیں گے، سارے والدین گھر، بیٹیاں بیٹے سارے وہاں اکٹھے ہوں گے. اور خدا نخواستہ کسی کے والدین حیات نہ ہوں تو پھر جو گھر میں بڑا بھائی ہے، اچھا، بڑے بھائی کی طرف سارے اکٹھے ہوں گے. اچھا، ہاں جی. پھر وہاں جا کے بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے. یعنی ایک روایت ہے اس طرح سے. اور تقریباً ہمارے بھی ایسے ہی ہے، ہمارے بھی کہ جی وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. وہ تقریباً جو ہے نا روایت. لیکن ہمارا تھوڑا سا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی ہے، چونکہ وہ پہلے سے ہی جوائنٹ ہے، یہ ہے کہ پھر دیگر رشتہ دار جو ہیں وہ ضرور آتے ہیں. یہ ہے کہ وہاں پہ تو ظاہر ہے وہ الگ ہو گئے تو بھائی یا والدین کے پاس چلے گئے، لیکن یہاں کزنز اور باقی لوگ جو ہیں وہ پھر شامل ہوتے ہیں. اچھا، اس میں جیسے ابھی ہم نے کلچر کے حوالے سے بات کی ہے، یہ بھی ایک اپنی سطح پہ ایک بڑی یونٹی کی بات، جیسے ابھی جواہر حسین صاحب نے بتائی ہے کہ ایک مذہبی تہوار ہے، بہت سے مسلم ممالک ہیں، بہت سے کلچرز ہیں. عرب کا کلچر الگ ہے، یہاں کا کلچر الگ ہے، اسی طرح دیگر ممالک کا، ہم افریقن دیکھیں، باقی دیکھیں. تو
لیکن اس دن پہ جو انداز ہے وہ ایک سا ہے. تو عید ایک یونٹی کا پیغام بھی ہے میرے خیال میں. اس پہ یونٹی پہ بھی بات کرتے ہیں اور پھر ہمارے ہاں کچھ اس سے ریلیٹڈ مسائل بھی رہتے ہیں, کیا وہ بھی وہاں دنیا میں ایسے ہیں کہ نہیں, اس پہ بھی ذکر کرتے ہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بات چل رہی ہے عید کے خصوصی اس تہوار کے حوالے سے اور عید کی خوشیاں, محسوسات اور کیا کون کس طرح سے کس انداز میں عید بنا رہے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہیں. بالخصوص ہم ذرا ذکر کرتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں چونکہ ہمارے گیسٹ رہے ہیں جبار ترین صاحب اور بالخصوص سیریا میں رہے, انہوں نے وہاں کے جو رسم و رواج ہیں اور پھر یہ مذہبی تہوار منانے کا انداز ہے وہ شیئر کی ہے. میں جبار ترین صاحب ایک اور بات جاننا چاہوں گا. وہاں پہ ظاہر ہے ہر خطے کے, ہر علاقے کے اور ملک کے اپنی اپنی نوعیت کے مسائل بھی ہیں اور ان کے پھر وہاں پہ حل بھی تلاش کیے جاتے ہیں. ہمارا بڑا مسئلہ رویت ہلال کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے, بچہ جانتا ہے کہ یہاں پہ 2 عیدوں کے بڑے معاملات رہتے ہیں. پشاور میں کچھ اور دن عید ہو جاتی ہے تو پھر باقی علاقوں میں. کیا یہ مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک میں یا سیریا میں آپ نے دیکھا یا سعودی عرب میں بھی ہم دیکھیں, کیا اسی طرح کے مسائل وہاں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ نہیں, وہاں ایسے کوئی مثال دیکھنے میں نہیں آیا کیونکہ ان لوگوں نے اس چیز کو بڑے آرام سے خاموشی کے ساتھ حل کر لیا ہوا ہے. جیسے جو سیریا کی ہم بات اگر کرتے ہیں تو سیریا میں پورے سال کا ایک کیلنڈر جو ہے گورنمنٹ ایشو کر دیتی ہے, جو علماء اور جو ماہر فلکیات ہیں وہ مل کے تیار کرتے ہیں. صحیح, یعنی اس میں شرعی رائے بھی ہوتی ہے اور سائنسی بھی ہوتی ہے. اچھا, اور وہ ایک ڈائری ہے گورنمنٹ کی جو پرنٹ ہوتی ہے اور سرکاری دفاتر میں بھی ہوتی ہے. اس کے پیج کے اوپر لکھا ہوگا, کیلنڈر ہوگا, یعنی اس میں 3 طرح کا کیلنڈر ہوں گے. ایک اسلامی مہینہ ہوگا, اچھا, ایک عیسوی ہوگا اور ایک سیرین اپنا کیلنڈر ہے ان کا, اچھا, سیرین کا. اچھا, وہ تینوں کیلنڈر اس پہ ہوں گے. پھر اس کے اوپر ان ڈیٹس کے حساب سے جو ایونٹ ہے وہ لکھا ہوگا. اچھا, یعنی انہوں نے اس دن بتا دینا ہے اس پورے فلاں عید کس دن ہوگی. اچھا, پہلے وہ بتا دیں رمضان کس دن شروع ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر ریجن وائز انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے. جیسے ہم لوگ سے کہتے ہیں جی صدرن پنجاب میں سینٹرل پنجاب ہے, ناردرن پنجاب ہے, اپر سندھ ہے, لوئر, کہ جی فلاں ریجن میں فلاں نماز جو ہے یہ اتنے بجے ہوگی. اچھا, فلاں ریجن میں فلاں نماز اتنے بجے ہوگی اور کہاں کہاں کیا تہوار ہونا ہے. اس میں میرے وہاں رہتے ہوئے اس کیلنڈر میں پھر اس کے باوجود رویت ہلال کمیٹی ہوتی ہے. اچھا, وہ بالکل بیٹھتی ہے کہ یہ تو ایک ہو گیا, لیکن پھر بھی وہ اس کو اسرٹین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ڈیفینیٹلی انسان کا دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ چاند جو ہے ان کے جو اپریشن کی ہوتی ہے اس کے مطابق نہیں بھی نکل سکتا یا لیٹ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر بھی کمیٹی ضرور بیٹھتی ہے. کمیٹی بیٹھتی ہے اور ان کمیٹیوں میں علماء حضرات اور ماہر فلکیات مل کے بیٹھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ چاند کی جو شرعی اور سائنسی یہ دونوں طرح کی ایویڈنس لیتے ہیں, شواہد دیتے ہیں اور پھر اس پہ فیصلہ کرتے ہیں. جیسے سعودی عرب میں ہے, سعودی عرب میں جو رویت ہلال کمیٹی ہے اس میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. جو سپریم کورٹ ہے سعودی عرب کی وہ اوورال اس کو دیکھتی ہے اور اس میں ایک تو ماہر فلکیات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دوسرے علماء کرام ہوتے ہیں اور تیسرا عدالت کی طرف سے نامزد ان کے نمائندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بیٹھ کے تینوں پھر وہ ایون اعلان کرتے ہیں باقی پبلک میں بھی اچھا, کہ اگر کوئی چاند کسی کو نظر آیا ہے یا نہیں آیا تو وہ بھی ان کو رابطہ کر کے بتا سکتا ہے کہ جی میں نے چاند دیکھا ہے, جیسے اسلامی طریقے سے بھی نیکڈ آئی سے. کیونکہ آج کل اتنی زیادہ پولوشن ہو چکی ہے کہ نیکڈ آئی سے چاند بہت کم نظر آتا ہے, تو اس لیے وہ زیادہ پھر جو ہے نا وہ سائنس کا سہارا لیتے ہیں آلات پر. تو وہ جو مل کے جب ماہر فلکیات, علماء اور کورٹ کے نمائندے وہ مل کے پھر جب ایک بات پہ اکٹھے ہو کے وہ فائنل کر دیتے ہیں کہ جی یہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا, اس کا پھر سپریم کورٹ ان کا اعلان کر دیتی ہے اور سب کے لیے متفقہ ہوتا ہے. اور سبھی عرب ملکوں میں ایسے ہی ہے, قطر میں, بحرین میں, یو اے میں, سب میں ایسے ہی ہے. ماہر فلکیات مل کے علماء کے مشورے کے ساتھ یہ چیز, یہ ایک اچھا میرے خیال میں یہ ہمارے ملک میں بھی ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ صورتحال حل ہو سکتی ہے. جی ایسے ہمارے ملک میں میں سمجھتا ہوں کہ آسانی سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے
کہ ہماری جتنے مکاتب فکر ہیں سبھی کے علماء کو اس میں شامل کیا جائے. ہمارے جو علماء کرام جو جیسے جو شامل ہیں رویت جیسے ہلال آپ نے- کمیٹی میں، جو دوسرے بھی جو لیٹس سے ہر سال کسی نہ کسی کا کوئی اگر اختلافی نوٹ ہوتا ہے، جی جی اختلاف رائے جو رکھتے ہیں ان کو بھی ساتھ شامل بٹھایا کیا جائے. ٹھیک ہے. ان کو بھی ساتھ بٹھایا جائے، ساتھ پھر ماہر فلکیات کو بھی بٹھایا جائے. پھر وہ مل کے اپنی اپنی ایویڈنس دیں، ہمارے فلکیات بھی دیں، اور جو ہمارے علماء کرام ہیں سارے وہ اکٹھے بیٹھ کے سارے مکاتب فکر سے اپنی اپنی رائے دیں، مل کے فیصلہ کر لیں. اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا ہو جائے تو میرا خیال ہے وہ پوری قوم کے لیے بہتر ہوگا. یونٹی کے حوالے سے بہت یونٹی کے اچھا حوالے سے. ہے. یقینی طور پر زیادری صاحب آپ بھی سوال پٹ کرنا چاہ رہے تھے. مشرق وسطیٰ کے اگر معاملات اور مسائل کو ہم دیکھتے ہیں تو میں ترین صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اور جس طرح ہمارے مسلمان بھائی سارے ممالک جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے میں، اس کا کیا کوئی مسلمانوں کی جو مشکلات ہیں اس میں کوئی کمی بھی متوقع ہو سکتی ہے؟ جیسے فلسطین ہیں اور وہاں بیچارے لڑ رہے ہیں بہت زمانے سے، یہ آپس کے مسائل ہیں مشرق تو وسطیٰ میں. پھر اس کے بعد خود جو اپنے ان کے مسائل ہیں وہ کوئی حل ہونے کی کوئی توقع لگتی ہے آپ کو؟ مسجد صاحب بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کا ایک اپنا ایجنڈا ہے اور گریٹر اسرائیل کا ایک بڑا پرانا منصوبہ ہے، نیا نہیں ہے. اور پھر یہ تو آن ریکارڈ یہ بات آ چکی ہے کہ امریکن کی طرف سے کہ جی یہ 7 ملک ہیں جن کو انویڈ کرنا ہے. کچھ میں ہو بھی چکا ہے، سیریا میں، عراق میں، لیبیا میں، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو وہ اسرائیل کے ساتھ جتنا تعلقات بڑھائے جا رہے ہیں اسرائیل کا انفلوئنس اتنا بڑھتا جا رہا ہے. مطلب ہمارا سب سے بڑا ایشو فلسطین کا تھا اور فلسطین کے کاز کے لیے ہم سارے مسلمان اکٹھے ہو کے بولتے تھے. لیکن جب ہمارا تعلق لٹ سے آج اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو مطلب کیا ہوگا کہ ہمارے سے جب ریلیشنز ہو جائیں گے تو پھر ہم جب فلسطین کی بات بھی کریں گے تو ہم بڑے محتاط طریقے سے کریں گے. صحیح. ٹھیک ہے جی. ہم نے اچھا ہمارا جو تاکہ تعلقات متاثر نہ ہوں. ٹھیک ہے. ابھی چونکہ جہاں جن عرب ملکوں میں اسرائیل کے تعلق کبھی بن گئے ہیں، باقی جو بننے جا رہے ہیں، اس کا ڈیفینیٹلی فلسطینی کاز کو بھی نقصان ہوگا اور امہ کے کاز کو بھی نقصان ہوگا. ان ملکوں کو جو انڈیویجولی تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ ان کو بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیلی جو ہیں وہ اندر آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے طریقے سے وار کرتے ہیں. یعنی پتہ بھی نہیں چلے گا، غیر محسوس طریقے سے اکانومی میں بھی چھا جائیں گے، باقی چیزوں کو بھی پولیٹیکلی بھی وہ چھا جائیں گے، اور اس ملک کے حالات بھی پھر وہ خراب کریں گے. کارپوریٹ سیکٹر کو جس طرح سے وہ ڈیل کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو ویک کریں گے. اس لیے اس کا جو ہے نا، بلکہ وہ جب سے عرب ملکوں نے ان کو تسلیم کیا اسرائیل کو، فلسطین میں مظالم بڑھ گئے ہیں. مسجد اقصیٰ پچھلے دنوں میں مسجد اقصیٰ کتنی بار دوبارہ پولیس گھسی ہے اور فوج گھسی ہے اور لوگوں کو جیسے مار رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں. تو وہ چیزیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریزسٹنس ہماری کم ہو گئی. جن لوگوں نے اس کے خلاف بولنا تھا وہ ہمارے دوست بن گئے ہیں، لہٰذا ان کا دل اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہ مسلمانوں کی آپس میں جو آپ یوں کل اختلافات ہیں، یہ اس کا موجب بن رہے ہیں، اسرائیل کی طاقت کا موجب بن رہے ہیں. یعنی یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. تھوڑی سی بات میں آگے بڑھاؤں گا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں اس میں 2-4 کو چھوڑ کے جہاں کوئی جمہوریت ہے، جہاں کوئی الیکشنز ہوتے ہیں، جہاں کوئی لوگ اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس کے علاوہ سب میں ڈکٹیٹرشپ ہے. ٹھیک ہے، وہ بادشاہت ہے. وہ اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے جب امریکہ اور اس طرح کے اور ممالک ان پہ پریشر کرتے ہیں تو وہ پھر جو ہے نہ صرف جنگیں بھی کرتے ہیں. ماضی میں آپ دیکھیں صدام حسین جو ہے وہ ایران کے ساتھ جھگڑتا رہا. ٹھیک ہے، اور اس دوران تو مطلب وہ تو ان کی وار اکانومی ہے. کوئی مطلب ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ابھی وہ امریکہ اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے وہ اسلحہ لے کے استعمال کرتا رہا. امریکہ دنیا میں ایسا ملک ہے جی واحد کہ جس کی جنگیں بھی پرافٹ میں ہوتی ہیں. صحیح. امریکہ ایسا ملک ہے جو جنگیں کرتا ہے منافع کے لیے اور اس کے منافع میں اضافہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ دنیا بھر میں جنگیں کراتا ہے. اور مسلمان ممالک جو ہیں ان کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، وہ ان جنگوں کے حوالے سے مسلمانوں کو مسلط کرتا ہے ان پہ جنگیں. کئی مسلمان ملکوں کو خوفزدہ کرتا ہے
کہ وہ فلاں کے ہو رہا ہے، فلاں کو ہو رہا ہے، یمن سعودیہ کے ایشو پہ وہ سعودیہ کے کافی مطلب، اب دیکھیں اس نے پتہ نہیں کروڑوں ڈالرز کا وہ ہر سال اسلحہ اور جنگی سامان وہ بیچتا ہے سعودی عرب فائدہ کو، اٹھاتا ہے۔ لیکن جب ارامکو پہ آ کے میزائل لگا تو وہ مشین ان کے پاس پتہ ہی نہیں چلے، ریڈار سسٹم کام ہی نہیں کر رہا تھا، کوئی نکارہ بیچا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے، یہ بنیادی جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہاں لوگوں کی جو رائے ہے وہ حکمرانوں سے علیحدہ ہے۔ وہاں اگر آپ کسی بھی عرب ملک میں آج یہ سروے کرا لیں کہ جی اسرائیل کو ماننا چاہیے کہ نہیں، تو وہاں کی عوام جو ہے وہ 95% کہے گی کہ جی نہیں ماننا چاہیے، لیکن وہاں کے حکمران جو ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت بچانی ہوتی ہے، خاندانی حکومتیں ہیں ان کی، وہ اس کے لیے وہ ڈیل اسی کر طرح لیتے ہیں۔ ڈیل کر لیتے ہیں، اور نہیں سٹینڈ لے سکتے۔ مطلب جس طرح ایران نے سٹینڈ لیا ہوا ہے امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، اب دیکھیں باقی مسلمان ممالک نہیں لے سکتے۔ کمپرومائز جو ہے وہ نہیں، یہ جو ہے یہ ساری صورتحال جو یہ مسلمانوں کے۔ پھر میں ایک چھوٹی سی اور بات بتاؤں، کشمیر پہ آپ دیکھیں کہ جب مودی نے آ کے دونوں آرٹیکل ختم کیے اور مقبوضہ کشمیر کی جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ انہوں نے ختم کیا، تو آپ دیکھ لیں کتنے مسلمان ملک ہمارے ساتھ تھے۔ ہم تو سعودی عرب کے لیے، سعودی عرب میں کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم تو یہاں جان دینے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں کہ ہم جان قربان کرنے کے تیار ہیں، لیکن انہوں نے ہمیں کچھ نہیں، ہماری سپورٹ نہیں کی، بلکہ ہمارے عرب دوستوں نے تو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ریڈ کارپٹ پہ جو استقبال کیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ ان کے جو مفادات ہیں ان کی وجہ سے پوری امہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں یہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اسرائیل کے ساتھ جیسے جیسے تعلقات بن رہے ہیں یا اس کو قبول کیا جا رہا ہے، اور ایک پوری سیریز چلی ہے، ہم نے گزشتہ چند سالوں میں دیکھا ہے کہ پے در پے اس کو تسلیم کیا گیا مسلم ممالک کی جانب سے، اس کا کیا وجہ ہے کہ ہم یہ فائدہ نہیں اٹھا سکے؟ چلیں آپ قبول کر رہے ہیں تو پھر دو طرفہ تعلقات میں دونوں کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، برابر کی سطح کے تعلقات ہوتے ہیں، پھر آپ بھی ان سے کچھ منوا سکتے ہیں اور کچھ ان کی مان سکتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم فلسطین کے معاملے پر نہیں منوا سکے؟ یہ انفارچونیٹلی جیسے ابھی سجاد صاحب بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے تو جتنا وہاں مشرق وسطیٰ میں پلے کیا گیا مسلمانوں کے اختلاف کو، اب سیریا کی جنگ ہی لے لیں، جو سیریا میں جو کچھ ہوا بیسیکلی مقصد تھا سیرین آرمی اور سیرین اکانومی کو تباہ کرنا۔ صحیح، کیونکہ ابھی وہ اسرائیل کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں وہ سارے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا چکے تھے، ایجپٹ تھا، جارڈن تھا، اور لیبنان ویسے ہی بہت ویک ہے، وہ ویسے بھی سپورٹ کر رہا تھا اس کی اپنے سیریا کی۔ تو سیرین آرمی بہت ٹرینڈ آرمی تھی، انہوں نے ڈیفنس پروڈکشن بھی شروع کر دی ہوئی تھی، اپنے میزائل وغیرہ بنانے شروع کر دیے ہوئے تھے، اور اچھی فائٹنگ کرنے والی آرمی تھی، اور اکانومی ان کی بہت اچھی جا رہی تھی۔ یعنی 2011 میں جب جنگ شروع ہوئی ہے تو اسرائیل ایک ایسا سیریا ایک ایسا ملک تھا کہ جس کے اوپر دنیا میں کسی کا ایک پائی کا قرض نہیں تھا۔ اچھا، ہاں جی، یعنی اس کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ امپورٹ سے زیادہ تھیں، ٹھیک ہے جی، انڈیپینڈنٹ ملک تھا، اور اس کی چونکہ اکانومی اس طرح اچھی جا رہی تھی، فوج ان کی چونکہ اچھی مضبوط تھی، تو لیبنان میں حزب اللہ تھی، تو اسرائیل چاہتے تھے اس کو تباہ کرنا۔ تو یہ اسرائیل کو بچانے کے لیے چونکہ اس کو تباہ کرنا ضروری تھا، اس لیے وہاں شیعہ سنی کا ڈرامہ رچایا گیا، کیونکہ سیریا کے اندر 1% بھی شیعہ نہیں ہے، صحیح، 1% بھی، علوی ہیں جو 12% ہے جیسے بشار الاسد ہیں، لیکن علوی جو ہیں وہ اہل تشیع نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ ہے، ڈیفرنٹ ہے، بالکل ٹھیک، لیکن انہوں نے اس کو ایک سنی شیعہ کا موڈ دے کے تو عربوں کو ساتھ ملا کے ایران کے خلاف ایک محاذ بنا لیا، یعنی انہوں نے ایک سیاسی تفریق پیدا کر دی، اور اسلحہ بیچا بہت زیادہ، پھر ڈرا کے سعودیہ کو، یو اے ای کو، کویت کو، اور 2017 تک $1 ٹریلین کا اسلحہ جو ہے وہ ان کو بیچ چکے تھے، اچھا، ان ملکوں کو، اور اس کے بعد بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل رہی تھیں۔ تو اس تفرقے سے وہ چونکہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس لیے جب وہ ڈیل کرتے ہیں تو وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ڈیفنس دیں گے، اچھا، باہر سے آپ خلاف کوئی اگر اٹیک کرتا ہے تو ہم آپ کے اور ساتھ خاص طور پہ مطلب ہوا ایران کا بنا کے، تو ہم آپ کو پورا ڈیفنس دیں گے، اور آپ کی اکانومی جو ہے وہ چونکہ آئل بیسڈ ہے تو ہم آگے آپ کو ٹیکنالوجی دیں گے، اور آپ انڈسٹری لگائیں اور آپ آگے گرو کریں، اور آپ ہمارے ساتھ مل کے تو یہ ایک قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک وہ بلیک میلنگ ہے ڈیفنس کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، جو ان کا اپنا پیدا کردہ مسئلہ بھی ہے۔ ایگزیکٹلی،
اور پھر اس میں دیکھیں نا عراق میں آئے جو ڈیفنس اور آئل، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ امریکہ کا انحصار ہے. ڈیفنس پروڈکشن ان کی پوری دنیا میں ان کی جی ڈی پی کا آلموسٹ 60% جو ہے وہ ڈیفنس پروڈکشن سے آتا ہے ان کو. اور اس کے بعد جو آئل ہے، عراق پہ انہوں نے آئے اور قبضہ کر لیا. ابھی حالت یہ ہے کہ سارے کا سارا آئل عراق سے امریکن نکالتے ہیں اور عراقی گورنمنٹ تک کو امریکن کمپنیاں آئل جو ہے وہ بیچتی ہیں. لیبیا میں سارا آئل ان کے پاس ہے. ایون سیریا میں ان کا جو آئل جہاں سے نکلتا تھا وہ کرد ایریا تھا، وہاں بھی امریکن بیٹھے ہوئے کردوں کی مدد کے ساتھ انہوں نے اس ایریا پہ بھی قبضہ کر فی الحال، اور ابھی تک انہوں نے وہ قبضہ چھوڑا نہیں ہے. تو وہ سارے کا سارا فائدہ جو ہے وہ خود اٹھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو تفرقہ آپس میں ہے مسلمانوں کا، اس سے وہ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہاں جی. ایون فلسطین میں جو تنظیمیں ہیں، الفتح ہے، حماس ہے، ان کو بھی مطلب ہمارے کچھ ملک الفتح کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ حماس کو کرتے ہیں. بہت سارے عرب ملک حماس کے خلاف ہیں. جی. اس وجہ سے بھی فلسطینیوں کو بھی وہ پوری سپورٹ نہیں دیتے جس طرح وہاں بھی ایک تقسیم پیدا کر دی گئی ہے. تو اب ظاہر ہے اس کے نتائج تو کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں. فلسطین کا معاملہ ہے اور یہ اطلاعات سجاد ترین صاحب ہیں کہ کچھ نقشے پہ فلسطین کے مٹائے جانے کے حوالے سے بھی کچھ پچھلے دنوں جو ہے نا وہ خبریں چل رہی تھیں کہ اب تو اس ملک کا نام جو ہے وہ بھی مٹایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے. یہ میپس آتے ہیں نا مختلف، آپ کو پتہ ہے مختلف ادوار میں ہم اکثر یہ خبریں دیکھتے ہیں کہ جناب میپ پہ ہوگی. جیسے ہمارا کشمیر کا معاملہ ہے، انہوں نے وہ ڈاٹڈ لائن ختم کر کے ایک باقاعدہ لائن دے دی انڈیا نے. تو یہ کتنی حد تک میسج ہے آنے والے دنوں میں کہ ہمارے یہ ممالک جس کے خلاف اسرائیل ہے وہ گریٹر اسرائیل میں کامیاب ہوگا یا ہم اس کو ریزسٹ کر سکیں گے، کوئی ایسی انقلابی صورتحال پیدا ہو سکے گی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ہم اگر فلسطین کو دیکھیں نا تو فلسطین کی جب موومنٹ شروع ہوئی تو اس پر مذہبی رنگ نہیں تھا. فلسطین کی جب موومنٹ شروع ہوئی اس میں بہت سارے لوگ تھے، اس میں لیلہ خالد بھی تھی. ٹھیک ہے، لیلہ خالد تو مسلم نہیں تھی، صحیح، اور بہت سارے لوگ بھی تھے. لیکن ایک سازش کے تحت اس جو فلسطین کے حوالے سے ایک تحریک شروع کی گئی تھی اس کو امریکہ نے کیپچر کر کے اور اس کو ایک مذہبی رنگ دے دیا. اب وہاں جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی لائک یاسر عرفات اور بہت سارے لوگ تھے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. بہت سٹرگل کی انہوں نے. اب جو فلسطین کی اپنی لیڈرشپ ہے وہ بھی جو عربوں کا اپنا رویہ دیکھتی ہے تو وہ اس سے بہت مایوس ہے. وہ آپ کو اس طرح متحرک نہیں نظر آئیں گے جس طرح کہ یاسر عرفات نظر آتے تھے. تو یہ ایک مسائل ہیں. اور عربوں میں ایک اور بڑی پرابلم ہے جی، عرب جو ہیں وہ ان میں عرب نیشنلزم بہت زیادہ ہے. مطلب عراقی عرب جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑے کوئی سپر چیز ہیں. اسی طرح سعودی عرب جو ہیں، سعودی والے جو عرب ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بہت سپر چیز ہیں. کویتی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی کچھ سپر چیز ہیں. قطری جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم. تو یہ عربوں کے اندر جو ایک اپنا اپنا نیشنلزم ہے، پورا عرب نیشنلزم نہیں ہے، اپنا اپنا نیشنلزم ہے. وہ اپنے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. پھر وہاں پر جو بنیادی آزادی ہیں عرب دنیا میں وہ اس طرح نہیں ہیں جیسے ہمارے ملک میں ہیں. تو وہاں کے لوگ بات نہیں کر سکتے اس طرح کھل کے. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرنس محمد آئے ہیں تو انہوں نے آ کے سعودی عرب میں تھوڑا سا ایک تبدیلی کی ہے، خواتین کے حوالے سے، کوئی ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے کچھ تھوڑا چینج کیا ہے. وہ اس لیے انہوں نے چینج نہیں کیا کہ وہ کوئی مطلب اپنے لیے، یا وہ اس لیے انہوں نے چینج کیا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب پیٹرول جو ہے اس کے وہ کہیں ختم ہونے جا رہا ہے، اب پیٹرول زیادہ عرصہ نہیں چل سکے گا. تو انہوں نے اس وسائل کیونکہ کم ہو رہے ہیں پیٹرول کے، تو انہوں نے اپنے ملک کی پالیسیاں تبدیل کی ہیں. اور ان بنیادی تبدیلیوں میں پھر کچھ روشن خیال کی پالیسیاں اپنائی گئی ہیں، جیسے خواتین کو گاڑی چلانا اور باقی چیزیں. تو یہ حالات جو ہیں ان کو اس طرف لا رہے ہیں جو معاشی حالات ہیں. معاشی حالات کی وجہ سے عرب دنیا کی پالیسیاں بدل رہی ہیں. لیکن پورے عرب میں آپ دیکھیں جو پرانے لیڈرز تھی، جو بزرگ لیڈرشپ تھی، وہ ختم ہو گئی ہے. اب یہ نئے لوگ جو آئے ہیں، یہ نئے لوگ اپنے مزاج میں ایک نئی دنیا لے کے آ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلسطین کا ایشو ہو، کشمیر کا ایشو ہو، کوئی اور ایشو ہو، اس پر بات نہیں کرنی. اب وہ اپنے معاشی مسائل کو دیکھ رہے ہیں، اپنی مارکیٹیں تلاش کر رہے ہیں، وہ اپنی وہ دیکھ رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں وہ کوئی زیادہ رول آگے فیوچر میں مجھے نہیں لگتا کہ فلسطین کے لیے، ہاں فلسطین کے لیے جو لوگ لڑ سکتے ہیں
وہ حزب اللہ ہے سید حسن نصر اللہ کی سربراہی میں، اور وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس کوئی ٹرینڈ آرمی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا مطلب کوئی جدید اسلحہ ہے جنگی، وہ ان کا جذبہ ہے، ایک جذبہ ہے ان کے لوگوں کا جو وہ لڑتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بے شک وہ ان پر اگر 10 میزائل اسرائیل کی طرف سے آتے ہیں تو 2-4 وہ بھی چلا دیتے ہیں۔ باقی جو عرب دنیا ہے وہ اپنے اپنے معاشی مسائل میں پڑی ہوئی ہے، اب آنے والے مشکلات کو وہ دیکھتے ہوئے اپنی پالیسیاں تبدیل کر رہے ہیں، لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں فلسطین اور کشمیر کو کوئی فائدہ نہیں۔ بالکل، یہ صورتحال جو ہے جو ڈیولپ ہے، اس سے ہم دعا کر سکتے ہیں، عید کے اس موقع پر یہ دعا کر سکتے ہیں کہ تمام مسلم امت جو ہے وہ یکجا بھی ہو جائے اور پھر بہتری کی صورتحال پیدا ہو، بالخصوص فلسطین کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں۔ چونکہ آخری لمحات میں پروگرام جو ہے اپنے اختتام کے قریب ہے، میں جبار ترین صاحب یہ چاہوں گا کہ عید کے اس پرمسرت موقع کے حوالے سے آپ قوم کے نام، نوجوانوں کے نام اور موجودہ جو اس وقت ایک صورتحال ہمارے ملک میں ڈیولپ ہوئی ہے، ہم ذکر کر رہے تھے امریکہ کا، بیانیے چل رہے ہیں، اس بیک گراؤنڈ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، میں تو ہمیشہ اپنی قوم کے لیے، جو پہلے میں نے جو اخبار میں کچھ کالم وغیرہ بھی لکھے تھے، تو میری تو ہمیشہ یہ دعا بھی ہوتی ہے اور نصیحت بھی ہوتی ہے کہ اپنے اندر یکجہتی پیدا کریں۔ ہماری قوم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ ہر آدمی اپنی ایک پوزیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ اور جب اوپر سے لوگ ہمارے لیڈران، ہمارے دانشوروں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ جب پوزیشن لے لیتے ہیں تو وہ بات جو ہے نیچے بچوں تک جاتی ہے۔ تو بڑوں سے، چھوٹوں سے، نوجوانوں سے میری سب سے یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے آپ میں اتحاد پیدا کریں، اپنے آپ میں برداشت پیدا کریں، رواداری پیدا کریں، ایک دوسرے سے بات کرنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ بات کریں، اور اختلاف ہو تو اس کو سنیں اور دوسرے کو قائل کریں، مرنے مارنے پہ نہ اتر آئیں، جو کہ ہماری معاشرے پورے کے لیے بہت زیادہ ایک میں کہتا ہوں نصور بن چکا ہے۔ صحیح ہے، تو یکجہتی کا پیغام آپ دے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے میں کہتا ہوں سجاد ترین صاحب اپنے خاتمے قریب ہے، اور یکجہتی کا تو خیر ہم بھی روزانہ کی بنیاد پر سجاد ترین صاحب ہم جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ کو سچ نیوز کی جانب سے، ٹارگٹ 7 کی پوری ٹیم کی جانب سے ایک مرتبہ پھر عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔